बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया था और मैं सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए दोहराना चाह रहा हूँ कि देखिए, फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर शाह साहब की जो मीटिंग हुई है या जो लंच हुआ है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब के साथ, उसके बाद अमेरिका के अंदर पीटीआई दफन हो गई। और अमेरिका के अंदर नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर दफन हो गई है। और उसकी वजूहात या पस मंज़र ये था कि इन लोगों ने कैंपेन ही ये की हुई थी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इमरान खान को गोद में बिठाकर बरसे इक़्तिदार लाने को तैयार नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर इंसाइटमेंट के बावजूद भी ये करने को तैयार नहीं है, वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक कौमी मुजरम हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार वापस नहीं दिलाया, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की गालियों के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी को एक महात्मा मानने से इनकार किया है, लिहाजा वो काबिल गर्दन ज़दनी हैं। ये इनका पूरा बयानिया था। और उनको दुनिया की हर गाली दी जाएगी, उन पे दुनिया का हर बुग़्ज़ फूंका जाएगा, उनके खिलाफ हर बहतान, हर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। और ऐसा करना हमारा आफाकी और डिवाइन राइट है, और ये हम करेंगे। और हमें कोई पकड़ के दिखाए, और अगर हमें कोई पकड़ेगा तो अदालतें अपनी हैं, जज अपने हैं, वकील अपने हैं, वो हमें छुड़वा भी लेंगे, हमारी जमानतें भी करवा लेंगे। ये उनका टोटल लोकस स्टैंडाई था, या टोटल केस था, या टोटल नुक्ता नज़र था। और हम अगर नहीं चाहेंगे तो हम जो हैं वो वो क्या है जी, ग्रेनेड के जरिए, रिचर्ड गर्नेल के जरिए हम जनाब ट्रंप साहब के कान के अंदर फूंक मरवाएंगे, और ट्रंप साहब जनाब हाफिज साहब को वाइट हाउस में से चुक के बाहर फेंकवा देंगे। और हम बड़े फने खान होते हैं, और हम बड़े तुरम खान होते हैं, और हम ये होते हैं, और हम वो होते हैं, और दिखना फिर तो मामा हमारी कैंपेन के नतीजे के अंदर क्या होता है। और हम जनाब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हक में या भारत की पॉलिसी लाइन के मुताबिक जो मर्जी चाहें कर दें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हमारे खिलाफ कोई सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर वो आवाज उठा दे तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाती। उसका तो विलाग भी 20,000 से ज्यादा नहीं चलने देते हम, शिकायतें लगा लगा के। तो हाफिज साहब किस तरह जाके जनाब वो मिल सकते हैं? उनके ऊपर तो उन्होंने बकायदा पैसे वैसे दे के, वहां पे लॉबिंग शॉबिंग करके, करोड़ों डॉलर खर्च करके, तो वहां पे बकायदा जितने भी बिकाऊ थे, ज़ल्मे खलीदाल से लेकर रिचर्ड गर्नेल तक, और उनके जरिए एक माहौल बना दिया हुआ था। और हमें डरा रहे थे, और उनके बकौल हम यरक के और डर के बैठे हुए थे। अब जनाब क्या होता है कि इनकी इस तमाम तर कैंपेन के बावजूद 10 मई हो जाता है, और 10 मई के अंदर पाकिस्तान की फौज अपनी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बजा देती है, और अपने से 8 गुना बड़ी फोर्स की ऐसी तैसी करके तय लगा के उनको साइड पे रख देती है, और कहती है कि भाईजान जिस जिसका मसनूई सियारा मौजूद है वो उसके जरिए से देख लें कि हमने क्या करके तय लगा के ये रख दिया, तस्दीक कर लें, ठीक है। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि जब हम इंडिया को फेंटा लगाएंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ मारी है, वो खुद बताएंगे, ठीक है। और वो खुद बताएंगे और वो ये करेंगे। वैसे वो खबर भी लीक हो गई है, अगर आपने सुनी हो, कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला अमेरिका के कहने पे किया था। और जब ट्रंप बार बार मैंने सुलह करवाई का मंत्रा पढ़ रहे थे, तो भारत ने आखिरकार उकता कर ये कह दिया कि भाईजान जंग हमला करने का पैगाम किसने भेजा था? तो उन्होंने कहा जनाब
ڈی جے وینس کیا پیغام لے کے آیا تھا؟ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈی جے وینس کی موجودگی کے اندر پہلگام والا واقعہ ہوا ہے، اس لیے پاکستان کہتا ہے نا یہ انڈین ایجنسیوں نے خود کروایا ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ڈی جے وینس پیغام لے کے آیا تھا۔ اب یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں کہہ رہا، میرا مطلب کوئی میجر گروواریہ یا جنرل بخشی نہیں کہہ رہا، یا عمران ریاض خان یا محیط پیر زادہ نہیں کہہ رہے، یہ بھارت کا سٹنگ سیکٹری دفتر خارجہ سرکاری ملازم اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جناب جے ڈی ویس صاحب جو تھے وہ ہمارے پاس پیغام لے کے آئے تھے، اس کا مودی کا، کہ جناب پاکستان نو پیو اے انہیں کیا جے پوائن کہ جناب ہم نے تو پاکستان پہ حملہ ہی آپ کے کہنے پہ کیا تھا، اب آپ کہتے ہو کہ صلح کروانے کا کریڈٹ آپ کو دیا جائے، تو کیسے دیا جائے؟ ہاں جی، اے گل جہی ہے نا اے بڑی یہ پھینکنے والی نہیں ہے، وہ جذبات میں آ کے یا پلاننگ کے تحت بھارت کا سیکرٹری خارجہ جو اس نے ریکارڈڈ ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس کے اندر اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے اور آپ پاکستان کو پڑ گئے، تو ہم 9 کی رات کو اس کو پڑ گئے، اس کے مختلف ہوائی اڈوں پہ ہم نے حملے کیے، لیکن پاکستان باز نہیں آیا۔ اس نے 10 کی صبح جو تھا نماز پڑھ کے فجر کے بعد برکت کے لیے دعا کر کے ہمیں تن دیا، بلکہ بچھا دیا بھارت کو، اور بچھا کے پھر وہاں پہ ماری ہیں جہاں پہ اب وہ کسی کو دکھانے جوگا بھی نہیں، باز کا چوٹ ایسی جگہ پہ لگ جاتی ہے نا کہ جہاں پہ بندہ بتانے جوگا نہیں ہوتا کہ کہاں پہ لگی ہے۔ اور سامعین کرام، اس خاکسار نے آپ کو ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے بچوں نے ایسی تیاری کر رکھی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے اور ان کو کہاں کہاں سے اور کیا کیا کچھ وجہ ہے۔ تو ابھی بچوں نے تھوڑا سا ہاتھ کھولا ہی تھا، پہلا فیز مطلب فتح 1 چلایا نا، فتح 2 کی ابھی باری آنی تھی، فتح 1 چلایا تو چیخاں نکل گئی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پیو، اور اب جناب ہم پڑ گئے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ گدڑا لطیفہ بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ ایک گدڑ کو کہیں سے مل گیا کاغذ، تو اس نے آگے کہا کہ دیکھو یہ مجھے پرمٹ مل گیا ہے خربوزے کھانے کا، تو ہم جاتے ہیں کسان کے خربوزے کھانے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جیسے ہی وہ پہنچے خربوزے کھانے، کسان نے بھی شامہ والیاں ڈانگاں رکھی ہوئی ہیں سڑک پہ ہیں، وہ کسان نے آگے سے ڈانگیں نکال لی اور گدڑوں کو لمڑیاں شروع کر دی، پھیٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گیدڑ نے اس کو کہا، جو ترم خان گیدڑ تھا، جو مودی قسم کا گیدڑ تھا، اس نے کہا مودی ان کو دکھا یار ہمارے پاس پرمٹ ہے۔ اس نے کہا میں پرمٹ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، یہ جاہل ہیں، یہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے بھاگو۔ تو انڈیا اس طرح بھاگا وہاں پہ مار کھا کے، اور ٹمبے پے نے انہوں، ٹھیک ہے۔ رافیل کی ابھی گنتی جاری ہے میرے دوست، رافیل کی گنتی ہم بھولنے نہیں دیں گے، اور سخوئی MK-30I کا پورا ایک وہ بھی نہیں بھولنے دیں گے، مطلب پورے 18 طیارے وہ بھی نہیں بھولنے دیں گے، تو یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اگلے 5-6 ماہ کے اندر بتاتے رہنا کہ وہ فلانا بھی ڈیمیج ہو گیا تھا، وہ فلانا بھی ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو ایک سکواڈرن ہم نے سخوئی کا اڑایا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ انڈینز، آپ ذرا دھیان سے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایروگنس تھی، اچھا اس پوری ایروگنس کے اندر جو ہے وہ انڈیا نے اب منہ سے نکال دیا ہے کہ یہ جو امریکہ بلا بلا کے حافظ صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کے اور ان کو کھانے شانے پیش کر رہا ہے، ان کے منہ کے اندر چمچیاں ڈال رہا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ اس نے ہمیں حملہ کرنے کے لیے کہا۔ تو بہرحال اب اس پورے منظر نامے کے بعد، اس پورے منظر نامے کے اندر جو مودی کا ایکسٹینڈڈ آرم تھے یا مودی کا جو انسٹرومنٹ تھے یا آلہ کار تھے، وہ تھے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن۔ تو وہ جو تھے لمیٹڈ ایڈیشن، اب ظاہر ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر ہی تباہ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کو تو روزانہ ویوز چاہیے، ان کو تو روزانہ بک بک کرنی ہے، تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے،
تو لہٰذا انہوں نے نئے نئے منظر نامے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں. ان میں سے ایک تو وہ بھارت میں ایک چیتھڑا اخبار ہے جعلی قسم کا، اس نے خبر دی کہ امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگ لیے. اب امریکہ کے اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر جو ہیں پاکستان کے اڈوں سے بھی زیادہ قریب 18 اڈے ہیں. تو ادھر دماغ خراب ہے کو پاکستان سے اور اڈے مانگے گا. ٹھیک ہے، ہاں 18 اڈے ہیں اس کے. پھر امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس جگہ پہ اس نے اڈے مانگنے ہیں، یعنی بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر، وہاں پر اسی نے جو پلوتے لگائے ہوئے ہیں، اسی نے جو مائنز بچھائی ہوئی ہیں، کہیں پہ بی ایل اے کی شکل کے اندر اور کہیں پہ سندھو دیش کی شکل کے اندر، ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہترین موقع جاننا ہے کہ جناب امریکن سے ذرا حساب برابر کیا جائے، کیونکہ یہ پیمنٹ کے اندر تاخیر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ان کو پڑ جانا ہے. تو اس خطرناک ماحول کے اندر امریکہ کیوں آئے گا بحری یا ہوائی یا فوجی اڈے لینے کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن پھیلا دی. جب وہ آگے سے لوگ پڑ گئے تھے کو، یعنی گیلے تیتر کو، کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے، تو فوری طور پہ ڈیلیٹ بھی کر دی اس نے بھی اور صابر شاکر نے بھی. یہ دونوں جاہل ابن جاہل جو ہیں وہ اتنے بڑے وارداتی ہیں کہ پہلے ایک جھوٹی خبر شیئر کرتے ہیں. ان کی پرانی واردات تھی کہ کیا یہ خبر درست ہے، اور یہ ساتھ میں اپنا وہ کیا ہے اس کا نام للی بھی. ٹھیک ہے نا، یہ سارے جتنے بھی ٹرینڈ ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی کے، یہ یا اس سے پہلے پاک فوج کے آئی ایس پی آر کے، یہ جو ٹرینڈ یافتہ ہے نا، یہ پہلے ہی کرتے کیا یہ خبر درست ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خبر پھیلا بھی دی اور اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی لگا دیے. میں نے تو پوچھا تھا. پھر اس کے بعد اس کو بڑے آرام سے ڈیلیٹ کر دیتے کہ نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں خبر. لیکن ان کی ٹیم جو ہوتی ہے نا، جو فیک آئی ڈیز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں آئی ڈیز ہیں یہ، اور دنیا کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، کہ لاکھوں جعلی آئی ڈیز ہیں، وہ اس خبر کو اڑا کے عام عوام کو ایک حقیقت بنا کر پیش کر چکے ہوتے ہیں. یہ وارداتیے جو ہیں یہ پیچھے سے بڑی آرام سے ڈیلیٹ کر کے نکل جاتے. تو اڈوں کے بعد جناب پھر اب کیا کیا جائے زندہ رہنے کے لیے؟ تو وہ جو ہے نا وزیرستان کی بھگوڑی، کیا نام ہے اس کا، ہاں وہ ایم این اے جو ہے زرتاجوں نے کہا کہ جناب ہم تو جنوبی صوبہ بنائیں گے تو یہ کریں گے. میں نہیں، وزیرستان تو اٹھی، لاہور میں آئی این سی ایم اے کوٹے کے اوپر، یہاں پہ پڑھ کے بے حق ڈی جی خان چلی گئی، اور اب یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائے گی. تو یار، یعنی آپ اس خاتون کا لوکل سٹینڈ آئی دیکھیں. باقی بھی جتنے یہ بگوڑے ہیں یہ جو میرا مطلب ہے، ان کو پنجاب کے اندر نیا صوبہ سوج رہا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ایک واردات اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی واردات پیپلز پارٹی کی ڈالی ہوئی، تو وہ بہرحال وہ پی ٹی آئی نے اس سے جھنڈا چھین لیا یا چھیننے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح کی مزید بونگیاں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے ہم موجودہ ماحول کے اندر ریلیونس رہ لیں. کیونکہ جو ہم نے پچھلے کم از کم 2 سال محنت کی تھی، وہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے ایک لنچ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. اب کوئی بات ہی نہیں ہے ان گلوں کے پاس کرنے کے لیے. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اس طرح کی کسی جہالت کو آگے نہیں شیئر کر. ٹھیک ہے، اب یہ ساری بکواسیات کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس بات نہیں ہے کرنے کے لیے. ان کا پورا بیانیہ دفن ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.